अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज जो कानून के मैदान के अंदर गर्मा गर्म बहस है वो ये है कि जनाब काजी फाइज साहब चले जाएंगे, क्या आइनी तरमीम हो जाएंगी, क्या हुकूमत के पास जो है वो कार्ड अवेलेबल हैं, क्या वो उसको कर पाएगी, क्या उनको आज़ाद उम्मीदवार जिनको ऑर्डर आ चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जनाब इनका आप नोटिफाई करें, जो आपको पता है 8/5 से फ़ैसला आया था, उनकी ज़रूरत पड़ेगी या उसके बग़ैर हुकूमत जो है वो अपने कार्ड उसके मुकम्मल है। ये आज की गर्मा गर्म बहस है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मुसवदे के ऊपर। आज से पहले तक ये बहस थी कि जनाब हुकूमत मुसवदा ऑन नहीं कर रही, मुख्तलिफ़ ज़राए से मुसवदात फैले हैं, कौन कौन सा गवर्नमेंट का है कौन सा नहीं है, इसके ऊपर बहस थी। लेकिन आज इसके अंदर कोई सर्टेनिटी आई है क्योंकि JUF जो है जमाते उलमा इस्लाम F के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने आज पहली बार आइनी तरमीम के हवाले से अपना ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया। पीपल्स पार्टी को पॉसिबल है, इनको जाहिर है उसके अंदर बिलावल भुट्टो काफ़ी जो है वो बार कौंसिल से भी खिताब करते रहे। उन्होंने कहा कि जो है वो वफाकी आइनी कोर्ट होनी चाहिए, उनके पास कोई मुसवदा था, कोई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आज इनके पास नहीं है। PTI जो है वो उसको डिनाई कर रही है। हालांकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जनाब हमने मुसवदा सारों से शेयर कर लिया है, बार कौंसिल से भी कर लिया है। पंजाब बार कौंसिल का तो जाहिर है उसके अंदर एक मौक़िफ़ भी आ चुका है, पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ उस तरह से शायद नहीं आया, अब उसके बारे में खामोश रही। इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर जाहिर है हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हामिद हाँ ग्रुप के जो है वो असद मंजूर भट्ट साहब जो है वो प्रेसिडेंट है, उनको शायद शेयर नहीं किया गया। यही वजह थी कि जहाँ जहाँ पे आप उसको शेयर करें, अगर आपकी वहाँ पे अक्सरियत है, अगर आपके ग्रुप के वहाँ पे बंदे हैं तो आपने सिर्फ उन जगहों पे शेयर किया जहाँ से पॉजिटिव आपको आए, नेगेटिव लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया। लेकिन अब जाहिर है जमायत उलमा इस्लाम जो है उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं शेयर कर लिया है तो कर लिया, लेकिन PTI भी एक रियलिटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ शेयर नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्शनेबल चीज़ रहेगी। लेकिन हुकूमत इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ अलाइन हो जाते हैं, जो लास्ट टाइम नहीं हुए थे, तो फिर ये मुसवदा ज़ाहिर है प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होते तो शायद उसके बाद उनके नंबर पूरे ना हो सके, ये अब एक है। लेकिन एक जो काबिल एतराज़ चीज़ सबसे बड़ी है वो ये है कि इसके ऊपर डिबेट जो है, इसके ऊपर जो मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन चलनी चाहिए थी, लोग इसके ऊपर लिखते, लोग इसके ऊपर बात करते, वो शायद उस तरह से नहीं हो पाई। ठीक है, मीडिया ने कुछ गुफ्तगू की, कुछ अंदाज़ों से बात की, लेकिन मुसवदा उस तरह से ऑफिशियली नहीं था, नहीं पता था कि हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आया ये वो मुसवदा है भी या नहीं है। अब जाहिर है इसके अंदर आएगा, लेकिन वक्त हुकूमत वक्त जो है वो बता रही है वो थोड़ा है। आज बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना जी 26वीं आइनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले भी मुमकिन है। यानी उनका मतलब ये है कि जनाब ये जो आपकी आ रही है 25 अक्टूबर से पहले भी कर सकते हैं, कि 25 अक्टूबर से पहले खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा वो चाहते हैं आइनी तरमीम हुकूमत के ज़ोर पर नहीं बल्कि इत्तफाक़ राय से हो, नंबर्स पूरे हैं, आइनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी कर सकते हैं। बिलावल जरदारी भुट्टो ने कहा कि PTI एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की धमकी देती है। ऐसा लगता है PTI का असल मकसद आइनी तरमीम का के अमल को सबोताज करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून ने वाज़िया कर दिया कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर कानून ने कहा कि नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिश हो रही है। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसवदा लाना चाहती है तो वो बेहतरीन काम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत दीगर सारे काम छोड़ कर तब तक करेगी मुश्तरका ड्राफ्ट बन जाए। हम इससे पहले भी तरमीम मशावरत से की हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी वज़न रखता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है सबके सामने आइन साजी से मुतल्लिक़ तजावीज़ भी सामने आएंगी,
ہم نے ہمیشہ عوامی بھلائی اور عوامی خدمت کے لیے قانون سازی کی ہے. جب تک حکومت کے مسودے کی بات ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. عجیب سی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کنسنسس ہو, 25 سے پہلے بھی آئینی ترمیم آ سکتی ہے. آج 10 تاریخ ہے, 15 دن کے لیے آپ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. آپ آئینی جو ہے وہ عدالت بنانے جا رہے ہیں. آپ ایک جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں. وہ بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ مقننہ اپنا کام کرے گی, عدلیہ اپنا کام کرے گی, اور اس طرح سے ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا, کوئی ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرے گا. تو آپ تو پورے ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر ان کی ٹرانسفر تک سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, اور آپ اس پرنسپل کو جسے سیپریشن آف پاور کہتے ہیں اس سے آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں, اور 15 دن کے اندر اندر آپ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا امید رکھی جائے؟ اس کو لوگ پھر صحیح تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 15 دن کے اندر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا. چند لوگوں کو آپ اس طرح سے, جس کے اندر آج انہوں نے کہا اسد کیسر نے کہ 20 کروڑ روپیہ جو ہے اس آفر کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے. تو جناب آئینی ترمیم اگر آپ نے اسی طرح سے ہارس ٹریڈنگ منڈی لگا کر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے عوام کا کیا بھلا کرنا ہے؟ اس کے اندر آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ عوام اس کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے. اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن واضح کریں گے اور اس کے اندر بہتری آئے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری ہے جو ڈسکشن کے بغیر آ سکتی ہے. بہرحال آئینی ترمیم سے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکر کی ایک پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. ان کا موقف اس کے اندر یہ تھا کہ جناب جو بھی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہیں ان کو آپ ٹیبل کریں, ان کو آپ کا مسودہ شیئر کریں, ان کو آپ ڈسکس کریں. شاید اس کے اوپر اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, لیکن یہ انفرکچوس ہو گئی ہے ان سینس کہ اس کا مسودہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب وہ اس کے اندر بات چیت شروع ہو چکی ہے. لیکن ایک جو ان کے اندر ریکوائرمنٹ تھی کہ جناب آفیشیل گیزٹ کے اندر اس کو پبلش کیا جائے مسودے کو, دیکھا جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے, کیا کیا چیزیں پرپوز کی جا رہی ہیں. فیصلہ اس پٹیشن کے اوپر محفوظ ہو گیا اسلام آباد نے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ اسد کیسر نے بات کی ہے کہ جناب میرے کیس کی ملزمہ کے نام پر 500 سمز ہیں. عظمہ بخاری کی ظاہر ہے کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا, اور آنریبل چیف جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم, ان کے پاس جو ہے وہ یہ مقدمہ زیر سماعت ہے. انہوں نے کہا کہ جناب میری جو ملزمہ ہے اس کے پاس فیک ویڈیو کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, لیکن میں انتقام نہیں لینا چاہتی. انہوں نے کہا کہ جناب اپنا کیس نہیں لڑ رہی, خواتین کے حقوق کی کوشش کر رہی ہیں. اس کے اوپر میں پہلے بھی اپنا موقف دے چکا ہوں. خواتین کوئی بھی ہوں, وہ بشرا بی بی ہوں, وہ مریم نواز بی بی ہوں, وہ عظمہ بخاری بی بی ہوں, وہ کوئی بھی ہو, عورتوں میں اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے. پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہے, عورتوں کو اس طرح سے آپ کریں, وہ آپ سب کی ماں بیٹیاں ہیں, تو اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. وہ میرا موقف بڑا اس کے اندر کلیئر ہے, اور اس کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلنا چاہیے. اگلی جناب خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو ہے وہ برمئی کا اظہار کیا کورٹ کے اندر. تحریک انصاف نے آج التوا مانگی, ان کی ایک پٹیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے, جس کے اندر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو, جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا, اس کو چیلنج کر رکھا ہے. اب اس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی والوں نے کہ آج ان کے لائر موجود نہیں ہیں, حامد خان صاحب جو ہے وہ اس کے اندر لیڈ کر رہے ہیں, ان کو پلیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس طرح تو نہیں کریں کہ آپ جو فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے اس کو آپ زیر التوا کر دیتے ہیں, اس کو لٹکا دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں مقدمات چلتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ بحث کریں. اور انہوں نے بڑی مشکل سے کل کی تاریخ رکھی ہے کہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں گے, اور شاید جانے سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ بھی ایک تحفہ مل جائے کہ ان کی پارٹی کو کچھ اور ہی معاملہ کر کے چلے جائیں. اس کی پارٹی الیکشن ہے, اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر ان کا جو بھی فیصلہ ہے, لیکن آخری دنوں کے اندر یہ ایک روایت رہی ہے کہ جو آنریبل جسٹس صاحبان ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر خاد ڈالتے ہوئے یا ان مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی کنٹروورسی ہو, پولیٹیکل معاملات ہوں, غریبوں کے معاملات پڑے ہیں, اتنے سول لٹیگیشن پڑی ہے, کرمنل, ان کو آپ سن لیں.
آپ صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقدمات سنیں گے، اس کے اندر آپ فیصلہ کر کے جائیں گے، اس کے اندر وہ پھر آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. تو یہ بڑی عجیب ایک صورتحال ہے. لیکن بہرحال سماعت ہے تو سماعت کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات چلی جائے گی. اگلی جناب اس کے اندر خبر یہ ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ 20 لاکھ روپے ایکسپنس آتا ہے کسی بھی ریفرنس کے اندر، اس کے اندر کھانا دینا پڑتا ہے، جو چیف جسٹس جاتا ہے اور جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. 25 اکتوبر کو آج رجسٹرار آفس سے ایک لیٹر جاری ہو گیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا صبح 10 بجے، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر کھانا شانا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے جس کو لے کر ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ریٹائرڈ ہو جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریٹائر ہوں گے لیکن ان کو شاید جو ہے وہ دوسری عدالت کا جو ہے وہ لگا دیا جائے، اور اسی لیے یہ پی ٹی آئی کو رگڑا بھی دے رہے ہیں کچھ اپنی ٹینیور کے لیے. کوئی اس طرح کی ملی جلی باتیں ہیں، لیکن ابھی کوئی 2 ہفتے کے اندر یہ معاملات کلیئر ہوں گے. لیکن اچھی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے ریفرنس کے اندر انہوں نے کہا جی میں حکومتی خرچے کے اوپر کوئی 20 لاکھ روپیہ ایکسپینس کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو میں یہ ڈنر لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. ریفرنس بہرحال کورٹ کے اندر ہوگا، وہ تو ظاہر ہے ایک روایتی چیز ہے، اس کے اندر وہ ہونا بھی چاہیے. اچھا جناب اگلی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ لائرز کے معاملے میں انہوں نے کہا جلوس نکالو، ڈنڈے مارو، اب یہ حیثیت رہ گئی ہے وکلا کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمنٹ کیا ہے کورٹ کے اندر، دیکھیں تحریک کے اندر بھی ہم نے ڈنڈے کھائے تھے، شاید اسی کے ثمرات جو ہیں وہ آج جوڈیشری کے اندر کوئی بہتری بھی آئی تھی، کچھ معاملات بہتر اس طرح سے تو نہیں ہو سکے لیکن کافی بہتری بہرحال تھی. لیکن پھر اس کے اندر یہ معاملہ آ گیا کہ انہوں نے کہا لائرز کا کام یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہو وہ بات کریں، اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگلی خبر جناب بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر پروسیڈنگ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آنریبل جسٹس ہیں جسٹس شاہد کریم، وہ بہت زیادہ میں ان کو لائک کرتا ہوں، ان کے لیگل ایکومین، ان کی ساری جو کورٹ کو کنڈکٹ کرنے سے حوالے سے تحمل سے سنتے ہیں بات کو، اور ٹھیک ہے جہاں پہ ریلیف بنتا ہے دیتے ہیں، نہیں بنتا نہیں دیتے. لیکن ایک معاملے کے اندر مجھے وہ ہیرو لگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسموک کا جو معاملہ ہے انہوں نے ایسا اٹھایا ہوا ہے، ایسا اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ ہر جمعے کو اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں اور بڑی اعلیٰ پروسیڈنگ. ویسے تو اداروں کو خود بھی کوئی تھوڑی شرم آنی چاہیے، لیکن شاید ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے ادارے کام نہیں کرتے. وہ ایل ڈی اے ہو، وہ واپٹا ہو، وہ واسا ہو، وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا لیں، وہ فائلیں بس فائلیں چلتی رہتی ہیں. اسموک ادھر آ جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بوڑھے کیا ان کی لائف جو ہے وہ اسپین کم ہو رہا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تہیہ کیا ہوا ہے. آج بھی انہوں نے پروسیڈنگ کی ہے، اور پروسیڈنگ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ہارون رفیق سمیت دیگر کی اسموک اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں دوران محکمہ زراعت نے 2024-25 کا اسموک ایکشن پلان پیش کیا ہے. شکر ہے کہ ایکشن پلان انہوں نے پیش کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے مختلف جو ہے وہ اسکولز کو کہا ہے کہ آپ بسیز جو ہے وہ اس کے اندر اپنی کریں، کیونکہ ایک اسکول کے آگے اتنی گاڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بڑے اسکول جو ہیں جہاں پہ ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے وہاں کے ڈرائیور بھی آپ یقین مانیں کہ وہیں پہ رہتے ہیں، پیچھے ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، اس کا دھواں آ رہا ہے، وہ اسموک کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے، اور اسکول ٹائمنگ کے دوران اسموک کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بسیز وغیرہ اس کے اندر ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کسانوں کو جو ہے 352 اسپرے سیڈ مہیا کیے تاکہ فصلوں کی باقاعدہ باقیات جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے سرگودا روڈ، فیصل آباد روڈ پر دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کا جائزہ لینے کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سولر ٹیوبل کے متعلق پالیسی بنانے کی ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے عدالت کو بتایا کہ محکمہ ماحولیات نے اسموک کی شکایت کے لیے ہیلپ لائن بنائی ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ لوگوں کو اس ہیلپ لائن کے حوالے سے آگاہ کریں تاکہ لوگ اس میں بتا سکیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ آگاہی دی جائے. اور میری یہ ویلاگ بھی اسی کی ایک کاوش ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا. میرے ٹھیک ہے تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں، 14-15 ہزار کے قریب ہوں گے، لیکن پھر بھی بات آگے پھیل سکتی ہے. فیس بک پہ بھی 25 ہزار کے قریب ہیں، تو ٹھیک ہے، بات اپنی کوشش کرنی چاہیے. اچھا جنہوں نے ایل ڈی ایس سے ٹولنٹن مارکیٹ سے متعلق لاہے عمل کی رپورٹ طلب کر لی ہے، وہ بھی انہوں نے پوچھی
اس کے علاوہ آنریبل جسٹس شاہد کریم نے وکیل PHA سے کہا کہ درخت کہیں بھی ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، لاہور میں ایک بھی درخت نہیں کاٹا جا سکتا۔ LDA کو اس حوالے سے خط لکھیں، مجھے DGA LDA پر پورا بھروسہ ہے۔ اچھا جی، PHA کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم نے LDA، واسا اور دیگر محکموں کو درختوں کی کٹائی کے خلاف خط لکھا ہے۔ اچھا، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے عدالت کو بتایا کہ 4 اسکولوں کو بسوں کی خریداری سے متعلق نوٹس جاری کیے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ DC لاہور نے 4 اسکولوں کو عدالتی حکم نہ ماننے پر طلب کیا ہے۔ آنریبل جسٹس شاہد کریم نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ حکومت اسموگ اور ایسے دیگر چیزوں کے حوالے سے حساس ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ عدالت نے مختلف محکموں کی کارکردگی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی۔ میں ایک پروگرام بھی کرتا ہوں، قانون کیا کہتا ہے، اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں جو واسا کے لائر ہیں، جو LDA کے لائر ہیں اور جو دوسرے اس کے متعلقہ لائر ہیں، ان کو بلا کر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا پروگرام کروں اور اویئرنیس کے اندر میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کروں۔ آپ کو بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنا ہو سکے بہتر ہے، اس کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اور یہ جتنا جو ہے وہ شاہد کریم صاحب کو، جسٹس آنریبل شاہد کریم صاحب کو اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ذمہ داری سب کی ہے، لیکن چلیں انہوں نے ایک لیڈ لی ہے تو کم از کم اس کے اندر اپنا حصہ ہم ڈالتے جائیں۔ اس امید کے ساتھ کہ کاوش پسند آئی ہوگی، اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں۔